यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये हमारी टॉपिक थी। ये तो तमहीदी बातें थे आज अभी तक। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इस आयत को समझने की ज़रूरत है। यौमा क़यामत के दिन, नदू तुम सबको बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। नदू, अदू यानी मैं बुलाता हूँ, बुलाऊंगा, या नदू यानी हम बुलाते हैं। कभी कुरान अल्लाह मैं बोलता है, कभी कुरान हम कहता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। नदू हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम पूरे इंसानों को, बिइमामिहिम अपने इमाम के साथ। अब इसका मतलब क्या हम लेंगे कि हम जितने भी शिया हैं इमाम ज़माना के साथ आएंगे, इस तरीके से मतलब हो रहा है आपके ज़हन में? मुझे चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम ये समझ रहे हैं, हम ये तफसीर कर रहे हैं, हम ये तफसील कर रहे हैं कि यौमा नदू कुल्ला उनासिम का मतलब कि हम हर एक इंसानों को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब हम पूरे शिया जितने भी इमाम को मानते हैं वो इमाम ज़माना को के साथ उठेंगे। और आज एक शिया ऐसा है कि एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, ठीक है। आपने देखा कि वो भी इमाम ज़माना के साथ उठा है, मैं भी ज़माना के साथ उठाऊँ, और इमाम ज़माना दोनों को जन्नत में लेके जा रहे हैं। क्या इंसाफ हो गया? तो कहीं ना कहीं ये आयत वो बात नहीं कह रही है। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम मतलब वो इमाम के साथ आपको उठाएंगे जिसने आपके साथ, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी भर जिसकी बात आपने मानी, जिसकी पैरवी आपने की, जिसके पीछे आप चलते रहे, जिसको आपने हाकिम माना, जिसको आपने वोट दिया, जिसके साथ आप काम करते रहे, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, वो तुम्हारा इमाम होगा, उसके साथ उठाएंगे। और इसका मैं प्रूफ कुरान से दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है बात असल। यौमा नदू आज हमको छुपाने के लिए, बताने के लिए करते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप जन्नत में जाएंगे। वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे, जालिम भी जाएगा, मजलूम भी जाएगा इमाम ज़माना के साथ उठने के बाद। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कुछ आयतों से मेरी बात को वजाहत करना चाहूँगा, ठीक है। जब तक मैं आयत थोड़ा सा देख लूँ, एक सलवात पढ़े। एक किताब है मौसूअतुन कलिमतुल इमाम हुसैन। इस किताब की वजह से मैं वो टैबलेट लेकर बैठता हूँ ताकि वो आपके सामने सही सही मफ़हूम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बात अरबी में कही उसी को पढ़कर सुनाऊँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ले ली है वो बात। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से निकले थे, मक्का से निकले हैं, एक मंजिल आती है, उस मंजिल का नाम है ज़ाते इर्क। वो कई मंजिलें आ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से चले, फिर मक्के में आए, मक्के में 4 महीने, फिर उसके बाद उन्होंने सफ़र शुरू किया 8 ज़िलहज को, और उसके बाद कई मंजिलें आती गई। पहली मंजिल तनीम, उसी तरीके से बहुत सी मंजिलें आई। एक मंजिल आई जिसमें ज़ाते इर्क कहते हैं उसको। वहाँ पर एक शख्स उनसे मुलाकात करता है, उसका नाम है बिश्र इब्न गालिब। बिश्र इब्न गालिब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किस कबीले से हैं? तो वो कहता है कि मैं बनी असद से हूँ और मेरा नाम बिश्र इब्न गालिब है और मैं कूफे से आ रहा हूँ। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी कूफा जाने वाले थे, वहाँ से खुतूत आए थे और जाने वाले थे, इसीलिए वो कभी जो भी मिलता था उनसे वो पूछते कि क्या है हालात हैं, कूफे के क्या हालात हैं, उन्होंने जो ख़त लिखे हैं उनका अभी भी दिल हमारे साथ है या नहीं। तो इसने क्या जवाब दिया? क़ाल या इब्न रसूल अल्लाह खल्लफ़्तु क़ुलूबु माका। मैं जब निकला था कूफे से तो मैंने ये देखा कि दिल तो आपके साथ हैं, वसुयफ़ु मा बनी उमैया, लेकिन जो तलवारें हैं
وہ بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ آج اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ سخت نہ لگے میری مجلس، تو میں یہ بتا دوں کہ آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ پورا سسٹمز ہم امریکہ کے لیے ہیں، پورا سسٹمز ہم یہودیوں کے لیے ہیں، صرف دل ہمارا اللہ و رسول اور اماموں کے ساتھ ہے، لیکن پورا سسٹمز ہمارے پاس امریکہ کا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو امام نے یہ بات سنی، اس شخص نے ایک سوال کیا، اب میری بات کا میں یہاں پر جواب دے رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اخبرنی انا قول تعالی، اس آیت کے بارے میں مجھے تھوڑا سا سمجھائیے۔ کون سی آیت؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ابھی جو میں نے سمجھایا آپ کو، وہ امام سے جاننا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس سفر میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمیں بتائیے۔ تو فقال الحسین، امام حسین السلام کا نام، یا اخا بنی اسد، ہاں اے میرے بنی اسد کے بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، ہر ایک شیعہ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم امامان، وہ دو امام ہیں، وہ دو امام ہیں، امام الہدا دعا الی الہدا، ایک ہدایت کے امام ہیں جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے، وہ امام الضلالہ، اور کچھ امام ضلالہ یعنی امام بھی ضلالت کے ہیں جو تمہیں گمراہ کریں گے۔ فَهَدَى مَنْ أَجَابُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وہ جو ہدایت کے امام ہیں وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن وہ جو آپ ضلالت کی سسٹمز میں گھر کر ان کی بات سنتے رہیں گے، وہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی بات ہے۔ اب یہاں پر اس نے قرآن کی آیت سے پوچھی بات ایک معتبر طریقے سے، تو امام نے بھی جو دو باتیں کی ہیں وہ بھی قرآن سے ہی ہے، کہ کہاں ہے اس کی دلیل، کیونکہ مجھے پہلے سے ایک عادت ہے کہ میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ اس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن کی آیت ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کی بھی دلیل قرآن کے اندر کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ بِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یعنی ہم نے جو امام بنائے، کچھ ایسے امام ہیں جو تمہیں اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ کچھ ایسے امام ہیں جو تمہیں ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں، کچھ ایسے امام ہیں جو تمہیں اللہ کا قانون بتاتے ہیں، کچھ ایسے امام ہیں جو اللہ کے سسٹمز کو زمین پر لاگو کرتے ہیں، کچھ ایسے امام ہیں جو ان کی بات اگر آپ سنیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور کچھ ایسے امام ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قصص کی، سورہ آیت نمبر 41، کچھ ایسے بھی امام ہیں جو تمہیں ضلالت کی طرف لے کر جائیں گے، تم کو گمراہ کر دیں گے، تم کو بہکا دیں گے، تم کو پھسلا دیں گے اور تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ امام نہیں ہوگا، ابھی یہ امام نہیں ہوگا جس کے طرف آپ اٹھائیں گے، بلکہ وہ امام ہوگا جس کے ساتھ تم نے زندگی گزاری، وہ امام ہوگا جس کو تم نے اپوائنٹ کیا اور پارلیمنٹ میں بھیجا، وہ امام ہوگا جس کی بات تم مان رہے ہیں، تم اپنی زندگی میں اس کے پیچھے چلے ہیں، اور یہ وہ امام ہوں گے جو ضلالت کے تو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس کا بھی میں قرآن سے آگے اور دلیل دوں گا آپ کو، ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اب کئی ایک ایسے ہوں گے، میں کسی کے پیچھے چل رہا ہوں، آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اللہ نے کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا، کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیا۔ اب جنت والے تو بڑی مزے سے اپنے شراب نوش کر رہے ہیں، شراب مطلب وہ شراب نہیں، وہاں کی شراب الگ ہے، وہاں پر جنت والے شہد کا پانی، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، لیکن یہاں پر جہنم والے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی ان کو وقت کیسا ملا باتیں ماننے کا، یہ نہیں، کیونکہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 کیا کہا ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ اعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جب قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ارے یہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، ارے یہ تو ہے جو اس کے پیچھے سے میں چلتا تھا، اس نے مجھے گمراہ کیا،
ارے یہ تو اس کو ووٹنگ دی تھی میں نے، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کی وجہ سے میں آج یہاں پر جہنم میں ہوں. وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ للذین استکبروا، یعنی وہ بڑے لوگ جن کو بڑے سمجھتے ہیں، جن کو اطاعت کرتے تھے، جن کی بات مانتے تھے، جن کے پیچھے چلتے تھے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، ہم نے تمہاری بات مانی، ہم نے زندگی بھر تمہارا کہاں مانا. فَهَلْ أَنْتُمْ مَغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا آپ آج ہماری یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ہمارے کو جو عذاب ملا ہے اس میں سے کچھ کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو پوری زندگی آپ کی بات مانی ہے بھائی، تو آج تھوڑا سا ایک کام کر دیجیے کہ آج ہمارے عذاب میں سے تھوڑا سا کچھ کم کر دیجیے. تو سنیے وہ لوگ کیا کہیں گے. قالوا لو ہدان اللہ ہدیتم سواء علینا اجزیتم، اگر ہم کو اللہ نے ہدایت دی تھی ہوتی تو ہم بھی تم کو ہدایت دیتے. یعنی وہ گمراہ تھے، تم نے اس کے پیچھے چلے، تم نے نہیں پہچانا، تمہاری غلطی ہے. اگر ہم کو ہدایت ملتی تو ہم ہدایت حاصل کرتے اور آپ کو بھی ہدایت پر لاتے. یہ ہم لوگوں کا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کون ہدایت کے امام ہے اور کون گمراہ کے امام ہے. نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات. سواء علیہم اجزی، اب صبرنا ولنا من مقصد، یعنی اب ہم چاہے صبر کریں یا نہ صبر کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی. ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو صبر کرنا ہوگا کیونکہ ہم بھی صبر کر رہے ہیں. اسی طریقے ہاں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک آخری آیت لیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں. آپ تھک گئے ہوں گے، اجازت ہے. یوم ثقلت وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جب جہنم میں ایسے لوگوں کے چہروں کو جلایا جائے گا الٹ پلٹ کر کے، یعنی یہاں سے پہلے جلائے گا، پھر اس کو الٹا کیا جائے گا، یہاں سے جلایا جائے گا، پھر یہاں سے پھر وہ چمڑی واپس آ جائے گی، پھر یہاں سے جلا جائے گا. تو اس طریقے سے سلسلہ جاری ہوگا. تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی بات نہیں مانتے. یقولون ہدینا اطعنا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے. اور کیا کہیں گے اس کے بعد کی آیت، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلوا السبیلا. اے اللہ، ہم نے ان کی بات مانی، ہماری کوئی غلطی نہیں تھی، ہم نے ان کی بات مانی. وقالوا ربنا انا اطعنا، یقیناً ہم نے ان کی بات مانی. سادتنا، وہ سادت تھے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ ایم ایل اے تھے، وہ پولیس آفیسرز تھے، وہ ہمارے آفیسرز کے یہ لوگ تھے، پولیٹیشنز تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم نے ان کی بات مانی. سادتنا، سادت کہتے ہیں، سادات ہم لوگ سید لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں سید کا مطلب سردار ہوتا ہے. سید یعنی بڑا کوئی. سادتنا وہ کبرانا، یہ بھی ورڈ وجہ ہے، کبر یعنی بڑا. اکبر بہت بڑا، کبیر بڑا. کبرانا ہمارے بڑے، ہمارے بڑے یعنی ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان کو بڑا مانا تھا. فَأَضَلُّوا سَبِيلًا، ان لوگوں نے ہم کو بہکا دیا. ربنا آتِهِمْ ضِعْفًا مِنَ الْعَذَابِ وَلَعْنَهُمْ الْكَبِيرَ. اے اللہ، اب تم ہم کو عذاب دے تو دے رہا ہے، لیکن ہمارے طرف سے ان کو دگنا عذاب دے، ہم کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہم کو ایک تو بہکانے کا، ہم کو بھی لانے کا، اور خود بھی بہکنے کا عذاب، دگنا عذاب دے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد.